के वापस आई, रोती हुई वापस आई, रो रही है। खामिद ने बेनियाजी देख कर आई हूँ, जिस फकीर को रोटी दे के आई हूँ, जिस फकीर को खाना दे के आई हूँ, उस फकीर को मैंने दान दिया। उसको बहुत अमीर आदमी था, बहुत सेठ आदमी था। कुदरत देखो उसकी, रात के वक्त मेरे दरवाजे पे टुकड़ा मांगने आया। उसका खामिद कहने लगा, अगर तुम घबराओ ना, अगर तुम परेशानी का इजहार ना करो तो एक राज की बात मैं भी बताऊं। उसने कहा जी आप क्या बतलाएंगे? वो कहने लगा, रब्बे गुल जलाल की कसम, तेरे खामिद ने जिस फकीर को तमाचे लाते मारी थी, मैं वही फकीर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान। बात कर दिए काफिर लड़की को पहुंचाने के लिए जंगल का रास्ता है, रात अंधेरी आई है, सफर लंबा है, बड़ी खूबसूरत लड़की है, शाही खानदान की लड़की है, लड़की भी जवान है और मदनी करीम के गुलाम भी जवान है। घर पहुंची, सगा भाई पूछने लगा, बता नबी के गुलामों ने, नबी की फौज ने तेरी साथ क्या सलूक किया? कहने लगी, उस मालिक की कसम जिसके कब्जे में ये सारा जहान है, जो काली कमली वाले के गुलामों ने मेरी इज्जत की हिफाजत की है, वो तू मेरा मां जाया सगा भाई भी नहीं कर सकता। तू मेरा भाई है, तू मेरी इज्जत की इतनी हिफाजत नहीं कर सकता जितनी इन्होंने की है। ये दो जवान मेरे साथ आए हैं, मुझे यूं मालूम होता था मेरी साथ आंखों से अंधे चल रहे थे, इस तरह से मुझे ये साथ लेके आए। उस जमाने में लोगों इंसाफ था, जिद नहीं थी। आज तो सारा कुरान सुनो, सारा नबी का फरमान सुनो, अच्छे अच्छे मसले सुनो, और अगर बाद में कोई ये कह दे कारी हनीफ मसले तो बहुत खरे बयान करता पर ऐब एक हो गया, जो बंदी है, सारे मसले खत्म, सारा कुरान खत्म। वो खुदा के कहर से डर जा, क्या है ये जो बंदी बरेलवी? तू कुरान वाला बन, तू नबी वाला बन। नबी के जानिसारों ने किस तरह से कुर्बानी की अमल किया। मैं तो एक बात कहूंगा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें खराब हो गई। डॉक्टर कहने लगे आंखें बना देंगे मगर 3 दिन तक सजदा करने की इजाजत नहीं। पता है आंख कितनी बड़ी चीज है और आंख के बगैर कितनी बड़ी मोहताजी है, तुम्हें क्या मालूम? ये तो उसको पता चलता है जिससे कोई नियामत छीन गई। नियामत के होते हुए कोई कदर नहीं। जब तक बीवी घर में जिंदा रहती है ना, हर वक्त यूं घूर घूर कर देखता है, हर वक्त। जब मर जाती है फिर कब्र में सर मार मार के मरता है। एक एक नियामत का इसी तरह से हिसाब है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे ठोकरे खा के मरना मंजूर है, मुझे टकरे खा के मरना मंजूर है, मुझे ये धक्के दौड़े मंजूर है, मुझे ये परेशानी मंजूर है, पर मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं कि एक वक्त भी मैं अपने परवरदिगार की चौखट पे सर न झुकाऊं। मुझे ये बात एक वक्त के लिए भी मंजूर नहीं। सारी उम्र इब्ने अब्बास ने आंखों की मोहताजी में काट दी मगर आंख न बनवाई, इसलिए कि मैं तो सजदा छोड़ नहीं सकता। कैसे थे ये लोग जिन्होंने सारी उम्र मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की और अल्लाह पाक ने इन्हें नवाजा भी है। अगर हम मानते नहीं तो हमारे पल्ले क्या पड़ रहा है? तो मैं अर्ज कर रहा था शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत। सेठ ने तमाचे मारे, फकीर को लाते मारी, अल्लाह मियां ने पकड़ लिया। आज वो गोदाम गया, कल को वो दुकान गई, परसों को वो कारोबार गया। नतीजा ये कि बिल्कुल मोहताज और मुफलिस गरीब हो गया। बीवी कहने लगी ये रिश्ते नाते तमाम के तमाम ताल्लुकात उसी वक्त तक हैं जब तक के पल्ले पैसा टका। चलती का नाम गाड़ी है, रुक गई तो गाड़ी नहीं। कौन किसी के काम आता है?
آج تو حالت یہ ہوا بھائی بھائی کے دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، اولاد ماں باپ کی دشمن بنی ہوئی ہے، بیوی خامن کی دشمن بنی. جبھی برکتیں اٹھ گئی، جبھی رحمتوں کا جنازہ اٹھ گیا، جبھی ہمارے پلے سکون نہیں رہا، اطمینان نہیں رہا، ایسی بیماریاں پیدا ہوئی جن کا ڈاکٹروں کو بھی کوئی پتہ نہیں چل سکا. اور ایسے ایسے ظالم افسر ہم پہ مسلط ہوئے، ایسے ایسے لوگ ہمارے سامنے آئے، دنیا روئی، ان کو کوئی پتہ نہیں. اصل میں تو باز کوئی بھی نہیں آتا. رمضان المبارک میں سبزی پتہ لوگوں نے کیا بھاؤ بیچی ہے؟ دالوں کا بھاؤ چڑھایا، سبزیوں کا بھاؤ چڑھایا، اور چیزوں کا بھاؤ چڑھایا. خود گورنمنٹ نے آٹے اور چینی کا بھاؤ چڑھایا. رمضان قریب آیا، عید کے بعد چڑھا لیتے تو کیا حرج؟ دوسروں کو کہا قیمتیں کم کرو اور خود چڑھا دیا. تو کیا پروردگار عالم نیتوں سے واقف نہیں؟ وہ دیکھ نہیں رہا؟ اس رمضان کی کمائی کو لے کہاں جاؤ گے؟ کتنے بنگلے بنا لو گے؟ کتنے کوٹھیاں بنا لو گے؟ یہاں تو حالت صرف اس قدر بنی ہوئی ہے، کہتا ہے عمل پھر نہ برباد ہو جائے گی، پھر تیرے پلے پڑے گا کیا؟ آج وقت ہے، ابھی سانس آ جا رہے ہیں، ابھی تندرستی ہے، ابھی ہوش و حواس ٹھیک ہے، آج بھی توبہ کر لے ورنہ ان لوگوں کی طرح نہ مر جائے. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. یہ وہ جہنم ہے جس پر تمہیں کبھی یقین نہیں آیا کرتا تھا. اس دن رشتے ناتے، اس دن افسری کام نہیں آئے گی، اس دن بنگلہ کوٹھی، اس دن مربے باغ و بہار، اس دن دولت، اس دن اولاد، اس دن یاری دوستی، اس دن تعلق داری، اس دن چیئرمینی، اس دن گورنری، اس دن وزارت کام نہ آئے گی. اور کون سا دن ہے؟ فرمایا اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ پڑے گا، سورج تمہارے پیروں پہ آ پڑے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پہ آ پڑیں گے، پہاڑ کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھرنے لگیں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. کیا چیز کام آئے گی اس دن تیرے؟ کون کام آئے گا؟ اور اللہ کا قرآن ہے، سورت یاسین ہے. جب صفیں بنیں گی، جب علیحدہ علیحدہ جماعتیں بنیں گی، اب آد آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور مجرموں اور بدماشوں اور رشوت بٹورنے والوں اور حرام کھانے والوں اور زانیوں اور چوروں اور ڈاکووں اور دین میں مسئلے بنانے والوں، آؤ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں. الگ ہو جاؤ. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ. میرے نیک بندوں کے قریب آج تم کھڑے نہیں ہو سکتے. جاؤ شرابیوں کی صفوں میں جاؤ، جوئے بازوں کی صفوں میں جاؤ، بدکاروں کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، چوروں کی صفوں میں جاؤ، زانیوں کی صفوں میں جاؤ، قاتلوں کی صفوں میں جاؤ، ظالموں کی صفوں میں جاؤ. آج تمہیں میرے نیک بندوں کی جماعت کے قریب بھی کھڑا ہونے کی کوئی اجازت نہیں. ساری دنیا کے سامنے ساری زندگی کے عیب کھل جائیں گے، دفتر کھل جائیں گے. پوتا دیکھے گا دادا کا کیا حال ہے، پوتی دیکھے گی دادی جان کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی اماں کن لوگوں میں کھڑی ہے، بھائی دیکھے گا بہن کن لوگوں میں کھڑی ہے، باپ دیکھے گا میری دختر کن لوگوں میں ہے. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین بھی بول بول کر بتلائے گی الہی مجھ پہ حرام کھایا، مجھ پہ بیٹھ کر بدکاری کی، الہ العالمین مجھ پہ جوا کھیلا، الہی مجھ پہ شراب پی، الہی مجھ پہ ساری عمر بدماشی کرتا رہا.
صرف زمین نہیں، وہی سورت یاسین ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہ تیرے ہاتھ بولتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے الہی ہم سے قرآن نہیں کھولا، بدکار عورتوں کو لگاتا رہا، الہی ہم سے وضو نہ کیا، ہم سے جوا کھیلا، ہم سے بدماشی کی، ہم سے فلاں عیب کیا، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پیر بول کر گواہی دیں گے الہی نماز کے لیے نہیں جاتا تھا، ہم سے چل کر فلم دیکھنے جاتا تھا۔ ہاتھ تیرے خلاف، پیر تیرے خلاف، زمین تیرے خلاف، آئے آیونہم وتشہد آیونہم، آنکھیں تیرے خلاف، الہی تیری قدرت کا نظارہ ہم سے نہ دیکھا، تیرا قرآن نہ دیکھا، تیرے نبی کا فرمان نہ دیکھا، ہم سے بدکار عورتوں کی شکلیں دیکھی، ہم سے طرح طرح کے تماشے دیکھے۔ عرض کر رہا تھا کہ سیٹھ کا آج وہ گیا، کل کو وہ گیا، بالکل غریب نادار ہو گیا، مفلس ہو گیا۔ بیوی کہنے لگی میری جان چھوڑ، طلاق دے، تیرے پلے تو اب روٹی بھی نہیں۔ وہ جب کسی کو گٹاتا تو یوں ہی ہوتا ہے، اشارے کی دیر ہے، اسی کو کہتا ہے ابتار، منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے تاج اوڑھنے والوں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے گورنروں کے منہ پہ مٹی آ گئی، بڑے بڑے وزیروں کے منہ پہ مٹی آ گئی، روئے زمین کے مالک تھے، ملکوں کے مالک تھے، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک تھے، فوجوں کے مالک تھے، موت کا جھٹکا لگا، آج لاکھوں من مٹی کے نیچے پڑے ہیں۔ کون پوچھے؟ کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اللہ میاں نے پکڑ لیا، عورت کو طلاق دے دی، اس نے عدت گزاری اور کسی دوسری جگہ جا کر کے نکاح کر لیا، شادی کر لی۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھو، عورت یہی ہے، خامن دوسرا ہے، موسم وہی، رات ایسی ٹھنڈی ہوا، بارش برس رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، یخ موسم ہے، یہ عورت اور اس کا دوسرا خامن ہاتھ دھو کر کھانا کھانا شروع کرنے لگے، ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز دی اللہ نام پہ 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ اس کا خامد کہنے لگا یہ کوئی شوقیہ فقیر نہیں، یہ تنگ ہے، یا اس کے پیچھے عورت بھوکی ہے، یا معصوم بچے بھوکے ہیں، شوق میں اتنی سردی میں نہیں آ سکتا، ہم نے تو دوپہر بھی کھا لیا تھا، یہ سارا کھانا فقیر کو دیا، سارا ہی کھانا اٹھا کر فقیر کو دیا۔ عورت گئی، کھانا دے کے واپس آئی، روتی ہوئی واپس آئی، رو رہی ہے۔ خامد نے بے نیازی دیکھ کر آئی ہوں، جس فقیر کو روٹی دے کے آئی ہوں، جس فقیر کو کھانا دے کے آئی ہوں، اس فقیر کو میں نے جان لیا، اس کو میں نے، بہت امیر آدمی تھا، بہت سیٹھ آدمی تھا، قدرت دیکھو اس کی، رات کے وقت میرے دروازے پہ ٹکڑا مانگنے آیا۔ وہ اس کا خامن کہنے لگا اگر تم گھبراؤ نہ، اگر تم پریشانی کا اظہار نہ کرو تو ایک راز کی بات میں بھی بتاؤں۔ اس نے کہا جی آپ کیا بتلائیں گے؟ وہ کہنے لگا رب ذل جلال کی قسم، تیرے خامند نے جس فقیر کو تماچے لاتے ماری تھی میں وہی فقیر ہوں، جس کو لاتیں لگی تھی، جس کو تھپڑ لگے تھے میں وہ ہوں، آج میری جگہ وہ ہے اور اس کی جگہ میں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ بے نیاز ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، سب اس کے دروازے کے محتاج۔
اس لیے اللہ پاک نے یہ دن خوشی کا دکھلایا، اللہ پاک نے عید کا دن دیا، شکریہ کی نماز کا وقت دیا، رمضان کے روزوں اور تراویح اور تلاوت زکوٰۃ خیرات کی توفیق بخشی۔ یہ اسی کے کرم سے ہوا، جو کچھ ہوا تیرے کرم سے ہوا، اور جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ بڑے بڑے امیر آدمی ایک سجدہ نہیں کر سکے، بڑے بڑے مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے ایک روزہ نہ رکھ سکے۔ تم کیا کہتے ہو انہوں نے نہیں رکھا؟ نہیں، اس مالک نے ہی نہیں رکھنے دیا، جا تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے دروازے پہ آ۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا، اور خدا کی قسم خدا نے تجھے اپنے دروازے پہ آنے کی توفیق دی، ورنہ وہ جانوروں سے کام لیتا ہے، وہ پرندوں سے کام لیتا ہے، تیرا محتاج نہیں۔ اگر سارا جہان نماز پڑھنے لگ جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ تو نہیں ہوتا۔ اگر سارا جہان پورا دنیا کا دھندا چھوڑ کر قرآن لے کر بیٹھ جائے، خدا کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر پوری دنیا مرتد ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی گھاٹا نہیں آتا۔ یہ سب اپنے لیے کر رہے ہیں، یہ سب اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، سب اپنی موت کی تلخی سے بچنے کا بندوبست کر رہے ہو، قبر کے اندھیرے کا انتظام کر رہے ہو، قیامت کی تباہ کاریوں سے بچنے کا انتظام کر رہے ہو۔ ختم ہونے والی زندگی، تباہ ہونے والی زندگی، روزانہ تمہارے سامنے ختم ہونے والی زندگی، مردہ بن جانے والی زندگی، منہ بند کر دینے والی زندگی، آنکھیں بند ہو جانے والی زندگی، گھر سے اکیلا جنازہ اٹھ کر کے چلا جانے والے کی زندگی ابھی تجھے ملی ہوئی ہے، سانس آ جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، اعلان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کوئی اپنے دل میں یوں ہی توبہ کر لے میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی یہ توبہ کر لے میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، کوئی یہی توبہ کر لے میں آج کے بعد کسی قسم کے وبائی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ بہت ممکن ہے کہ تیری موت آئے اور پروردگار عالم فرمائے آ جا، تو مجھ سے ڈر گیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ کی بڑی کریمی ہے، جب وہ کسی کو بخشنے پہ آئے تو اس کو اس وقت بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اللہ کے حضور میں پیش ہوگا، آواز آئے گی جا تو نے ایک دن روڑا کاٹا، راستے سے اس نیت سے ہٹایا تھا کسی کو ٹھوکر نہ لگے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تو نے میرے بندوں کی تکلیف کا خیال کیا، کیا میں نے تیری جہنم کی تکلیف کو ختم کر دیا؟ اور علماء نے یوں لکھا ہے کہ ترس کھانا ایسی چیز ہے، بنی اسرائیل کی ایک کنجری کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے نجات پا جاتی ہے، بخشش ہو جاتی ہے۔ بے شک تیرے عیب ٹھیک نہیں، تو نے میرے کتے پہ ترس کھایا، جا میں نے تجھ پہ ترس کھایا۔ مخلوق کے خدا پہ ترس کھاؤ، اللہ اللہ کر کے مر جاؤ، اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، اپنی اولاد کو دین میں لگاؤ، قرآن کریم کی تعلیم دلواؤ، تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گھر میں تیرا نام لینے والا تو کوئی ہو۔ مولویوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مرنے کے بعد مولوی پڑھ پڑھ کر بخشیں گے، بھلا مولوی تیرے باپ کا ملازم ہے جو سارا دن لگا رہے گا؟ ہاں، مولوی اپنے باپ کے لیے کرے گا، اپنے لیے کرے گا، یہ تیرے لیے کرے گا؟ تو اپنی اولاد کے لیے اپنا بندوبست اپنے گھر میں کر۔ سونا خرید کر گھر میں لے جاتا ہے، کبھی نہیں مولویوں کو پکڑانے آیا لو مولوی صاحب سونا لے لو، سونا خرید کر سیدھا گھر میں لے جاتا ہے۔ ابھی میں چنوٹ گیا تھا تو بتلا رہے تھے ایک مسحری جو لوگ جہیز میں دیتے ہیں 25,000 کی تیار ہوتی ہے، 25,000 کی، تو 25,000 کی مسحری تو لے کے دیتا ہے تو اپنی جوائی کو اور اپنی لڑکی کو، اور تیرے لیے رات دن بیٹھ کے روئے ہم کیوں؟ ہم روئے اللہ میاں جنت دیوا ہے، اللہ شودے کو معاف کرے، اللہ جنت دے جنت دے جنت، کیوں؟ سال میں 2 دن تو تو مسجد میں آتا ہے، آخری جمعے کو اور عید کے دن، اور ہم تیرے لیے سال بھر تک روتے رہے کیوں؟ اس لیے خیال کر، چاروں طرف تیرے قبرستان چھپے پڑے ہیں، خدا کی قسم تیرے سے اچھے مالدار ان قبروں میں چھپ گئے، خدا کی قسم تجھ سے زیادہ خوبصورت طاقتور ان قبروں میں چھپ گئے۔ تو بھائی میں اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ مسجد بنوا دی، اور خدا
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، اے کاش گرمی کا رمضان ہوتا، میرا روزہ ہوتا اور میں روزے کی حالت میں شہید کیا جاتا۔ اللہ پاک مجھ سے پوچھتا، او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا، الہی میں دنیا میں روزہ رکھ کر اس لیے آیا ہوں کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ صحابہ تو گرمی کے روزے کی تمنا کرتے تھے، آرزو کرتے تھے، مضبوط ایمان تھے، اور کیوں نہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کیا، نبی کی صحبت میں رہے، نبی کی مجلس میں بیٹھے، نبی سے قرآن سیکھا، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ہر وقت دیدار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں، بعض صحابی کہتے ہیں کہ جب ہمیں بھوک لگتی تھی، جب پیاس ستاتی تھی اور کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی، ہم کالی کملی والے کا دیدار کرتے تھے، ہماری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ صحابہ نے رمضان کے مہینے میں جہاد کیے، جنگ کیے، جنگ بدر، باوجود اس کے کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت فرمائی کہ روزہ چھوڑ سکتے، جنگ ہے، جہاد ہے، لڑائی ہے، قتل و قتال ہے، مگر اللہ میاں کی ماننے والے لوگوں نے نرالی قربانی کر کے دکھلائی، روزہ بھی رکھا، کفار سے مقابلہ بھی کیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، اپنے رحمت والے ہاتھ سر سے اونچے اٹھا دیے اور دعا مانگی، الہی اگر آج یہ کلمہ پڑھنے والے مٹ گئے تو پھر تیری زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام کی ہمت ہوئی، 313 مسلمان ہیں، ہزاروں کافر ہیں، بڑا ساز و سامان لے کر آئے ہیں، بڑا لشکر بنا کر آئے ہیں، بڑا انتظام کر کے، پورے عرب نے مشورہ کر کے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ حملہ کر دیا، مگر صحابہ نے روزہ بھی نہیں چھوڑا۔ ایسا دین ایمان تھا ان حضرات کا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، یہ تو مسلمان بن گئے تھے، ان کا والد جراح ابھی مسلمان نہیں بنا تھا، تو کافروں کی طرف سے لڑائی میں آیا اور میدان میں کھڑا ہو کر للکارنے لگا، آؤ میرے مقابلے کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ جراح کا بیٹا تلوار لے کر میدان میں آیا، باقی صحابہ کہنے لگے ہم چلے جائیں گے، تیرا والد ہے تو نہ جا، اور جراح نے بھی دیکھ کے کہا، او ابو عبیدہ میں تیرا ابا ہوں تو میرے مقابلے میں کیوں آیا ہے؟ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگی، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا، جب میں نے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر لی، اب باپ بیٹے کا مسئلہ نہیں، اب مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمے کا، جو میرے نبی کا غلام ہے وہ میرا ہے، جو غلام نہیں وہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ تلوار لے کر باپ پہ حملہ کر دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تیاری ہو رہی ہے، کوئی کھجورے لا کے پیش کرتا ہے، کوئی تیر لا کر کے رکھ رہا ہے، کوئی جو کے ستو لا کے رکھتا ہے، کوئی گھوڑا لا کر پیش کر رہا ہے۔ ایک عورت آئی، آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری یہ یتیم پونجی ہے اسے قبول فرماؤ، میرے یہ یتیم بچے ہیں ان کو اللہ کے لیے جہاد میں جنگ میں قبول فرماؤ۔ وہ کیسی ماں ہوگی، وہ کیسی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کے لیے ذبح کرانے کے لیے تیار کھڑی ہے؟ وہ کیسی ماں ہوگی جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنے بچوں کو قربان کرنے آئی ہے؟
حضور نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، یہ ابھی جنگ کے مطلب کے نہیں. تو ایک ان میں سے کہنے لگا کہ یہ کچھ بڑا معلوم ہوتا. کسی صحابی نے کہا. دوسرا اس کے پاس جو کھڑا تھا اس نے ایڑیاں اٹھا لی، کھریاں اٹھا کے کہنے لگا مقابلہ کرا کے دیکھ لو، میں اس سے بھی بڑا ہوں. صحابہ کی اولاد کا شوق دیکھو، ذوق دیکھو، تمنائیں دیکھو، حسرت دیکھو. رمضان کا مہینہ ہے، صحابہ کا روزہ، صحابیات کا روزہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. آج آپ لوگ روزہ رکھ کر زکات دے دیں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر فطرانہ ادا کریں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر درود شریف پڑھیں گے، آج آپ لوگ روزہ رکھ کر کلمے کا ورد کریں گے، استغفار پڑھیں گے. خدا کی قسم صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر تلواروں سے اپنی گردنیں کٹا دی، جان کٹا ماری صحابہ کرام نے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاذ اور معاوذ دونوں بچوں کو قبول فرما لیا. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اس کو کہا کہ ان بچوں کا خیال کرنا، میدان جنگ میں ان کو ساتھ رکھنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا دائیں بائیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان جنگ گرم ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی، جہاد شروع ہو گیا. میرے دل میں بات آئی، اے کاش دائیں بائیں میرے بڑے بہادر جوان ہوتے، میں بھی کوئی جوہر دکھاتا، میں بھی اپنے دل کی حسرت نکالتا، میں بھی اپنی آرزو پوری کرتا. اے کاش کیا کروں، بچوں میں گر گیا ہوں. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے میرے ذمہ لگا دیے، ان کا خیال کرنا مجھے پڑ رہا ہے، میرے ارمان میرے دل میں رہ گئے. وہ تو سب کی سنتا ہے، وہ دلوں کی بھی سنتا ہے، وہ زبان سے پکارو اس کی بھی سنتا ہے. اس لیے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور میرے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب لوگ میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، تو ان لوگوں سے کہا فَإِنِّي قَرِيب، میں بالکل نزدیک ہوں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت سے رمضان المبارک کے ہم نے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، صدقہ زکوٰۃ خیرات کیا. اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو اپنی مہربانی سے قبول فرمائے اور اس کو اجر عظیم کا ذریعہ بنائے. حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک بھی غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اللہ کے ذکر کرنے کا مہینہ ہے. ویسے بھی ایک آدمی کو مہینہ بھر عادت ڈالنے سے عادت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ عید کے بعد سب چیزوں کو چھوڑ بیٹھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عمل اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے جس میں دوام ہو، جس میں ہمیشگی پائی جاتی ہو. کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھ کے خالی چلے جاتے ہیں، معلوم نہیں قبول ہوئی کہ نہیں. تو بڑا اچھا جواب ارشاد فرمایا اگر ظہر کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی اللہ نے قبول کی تو عصر کی توفیق دی. اگر عصر کے بعد مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو کہ عصر کی نماز اللہ نے پہلے قبول کر کے پھر مغرب میں آنے کی توفیق دی. تو جن لوگوں نے رمضان المبارک میں بڑی دل جمی سے، شوق سے، ذوق سے نمازیں پڑھی، اب اگر نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھو کہ رمضان کے مہینے کی نمازیں قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ پہلے قبول فرماتے ہیں اور پھر اجر کی اور اس کے دوبارہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، حضور کی صحبت میسر تھی، آپ کو تو زندگی بھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں بھی زیارت نہیں ہوئی، اور صحابہ کرام وہ خوش نصیب جماعت ہے جن کو ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی۔ اس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، جنہوں نے 23 برس تک امام الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی، سارا قرآن کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، مسائل پوچھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرید بننے کے لیے آتے تو تیرا پیر چشتی ہوگا، میرا پیر نقش بندی ہوگا، کسی کا پیر قادری ہوگا، کسی کا پیر سہروردی ہوگا، صحابہ کرام کا پیر امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ اتنی بڑی خوش نصیب جماعت تھی جن کا انتخاب خداوند عالم نے خود فرمایا، اپنے نبی کے لیے جماعت بھی اللہ کا انتخاب ہے، خود پیدا کرتا ہے خدا کے۔ اور علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے ساری دنیا کی عبادتیں، نمازیں، حج، زکوٰۃ، تلاوت اللہ کے نبی کے صحابی کا ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فرق ہے ان میں ہم میں بڑا زبردست، ان کا استاد دیکھو، ان کا پیر دیکھو، ان کا امام دیکھو، اگر وہ ملازمتوں میں تھے، کیپٹن تھے، میجر تھے، کرنل تھے، جنرل تھے، اس فوج کے کمانڈر ان چیف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں یہ لوگ شامل تھے، اور ان کو اتنا موت کا اشتیاق تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 125 جنگ لڑے اور ایک جنگ میں بھی ہار نہ ہوئی۔ آخری وقت آیا، حضرت خالد بن ولید رو رہے تھے، کسی صحابی نے پوچھا کیا بات ہے، روئے کیوں؟ فرمایا ساری عمر جنگ کیے، جہاد کیے، اور آج بستر پہ موت آ رہی ہے۔ تو صحابی بڑا عقل مند تھا، کہنے لگا خالد یہ بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں لقب کیا دیا ہے؟ تو فرمایا میرا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ فرمایا۔ فرمایا تو اس کا یہ مطلب ہوا اگر تم شہید ہو جاؤ تو اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے؟ تم شہید نہیں ہو سکتے، تم تو اللہ کی تلوار ہو۔ اللہ کے نبی نے جن کو اللہ کی تلوار بتایا، ان کے روزے اور ان کی نمازیں اور ان کی عبادتیں ساری دنیا سے اعلیٰ اور ساری دنیا سے عرفہ اور ساری دنیا کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے صحابہ کرام۔ اس لیے کبھی بھول کے بھی یہ خیال نہ کرنا کہ ہم ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم احد پہاڑ سونا خرچ کرو اللہ کی راہ میں، میرے صحابی کی 2 کھجوروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا ذوق اور تھا، ان کا شوق اور تھا، ان کی تمنائیں اور تھی، ان کی حسرتیں اور تھیں، آخری دم تک ان کی حسرتیں کچھ اور ہی تھیں جو ہمارے قریب سے نہیں گزرتی۔ امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔